पढ़ने जा रहे हैं वो है आयत नंबर 156। उससे पहले हम आयत नंबर 155 के मफहूम को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो जमातों का जिक्र किया। ग़ज़वा उहद का वो वाकया जिस दिन दोनों जमातें आपस में टकराई थी। तो क्या था वहां पे? शैतान था। शैतान ने उनको जो है वो फुसला दिया, यानी कि गुमराह कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तरफ से गुमान डाल दिए उनके दिलों में। लेकिन जब कोई इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ भी किया। अल्लाह ताला ने माफी मांगने पर उन सब के गुनाहों को माफ कर दिया। और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, बुर्दबार है निहायत। यहाँ हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 156 को देखते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू ईमान लाए हो, ला तकूनू, ना तुम हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की जैसे, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, वक़ालू, और उन्होंने कहा, ली इख्वानिहिम, अपने भाइयों के लिए, इदा, जब, बरबू, उन्होंने सफर किया, फिल अर्दी, जमीन में, औ या कानू, वो थे गुज्जन, लड़ने वाले। यहां तक अभी हम इसका मफहूम देखते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम उन लोगों के जैसे ना हो जाना जिन्होंने कुफर किया और उन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा जब उन्होंने जमीन में सफर किया था या वो लड़ने वाले थे। क्या कहा था? लऊ, अगर, कानू, वो होते, इंदना, हमारे पास, माँ, ना, मातू, वो मरते, व माँ, और ना ही, कुतिलू, वो कत्ल किए जाते। ली, अब वो लोग जो खुद तो जंग में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के लिए भी क्या कहा कि अगर वो हमारे साथ होते तो वो ना तो मरते ना वो कत्ल किए जाते। लियजअल, ताकि बना दे, अल्लाह, अल्लाह ताला, दालिका, इसको, हसरतन, हसरत, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, ताकि अल्लाह ताला उनको उनकी उसको उनके दिलों में हसरत बना दे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युहयी, वो जिंदगी देता है, व युमीतु, और वो मौत देता है। अल्लाह, हालांकि अल्लाह ताला ही जिंदगी देता है और अल्लाह ताला ही मौत देता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा, साथ उसके, जो तामलूना, तुम अमल करते हो, बसीरुन, खूब अच्छी तरह देखने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा है? और अल्लाह ताला तुम जो भी अमल करते हो उसको खूब अच्छे तरीके से देखने वाला है। यानी कि उन लोगों ने अपने भाइयों, बहन भाइयों के लिए क्या कहा कि अगर तुम लोग भी जो कि शहीद हो चुके थे उनका ख्याल करते हुए कहा कि काश ये लोग भी अगर हमारे घर में ही रह जाते ना, तो ये ना मरते, ये शहीद ना होते। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो मौत और जिंदगी का मालिक है ना। और तो घरों के अंदर, किलों के अंदर आप महसूर भी हो जाएंगे ना, तब भी अगर मौत आई है तो आपको आके ले जाएगी। हम इसको ग्रामर से देख लेते हैं। या जो है हरफे निदा है, अय्यू इसका मुनादा है, और हा तंबी के लिए आता है। तो टोटल या अय्यूहा जो है ये निदा और मुनादा का पैटर्न है। ये अगर आगे जिक्र किया जाने वाला जो लफ्ज है ना, यानी फेल है, वो अगर तो जमा का है और मुजक्कर का है तो या अय्यूहा आएगा, और अगर आने वाली बात मुन्नस के लिए हो रही होगी ना, तो या अय्यतुहा आएगा। ये बस निदा मुनादा का जो पैटर्न होता है ना, उसमें थोड़ा सा ये मुजक्कर और मुन्नस को फर्क के साथ आता है, क्योंकि मुजक्कर को आवाज देनी है तो मुजक्कर के तरीके से देंगे, मुन्नस को आवाज देनी होगी तो मुन्नस के तरीके से देंगे। तो या अय्युहा मुजक्कर के लिए, या अय्यतुहा मुन्नस के लिए। ये मुजक्कर के लिए आ रहा है। अल्लादीना इसम है, मौसूल है, मारफा है, मबनी है, और हम जानते हैं कि ये मुजक्कर भी है। तो ये मौसूल है, आगे इसका सिला बनाएंगे आमनू फेले माजी। आमनू फेले माजी, वाहिद मुजक्कर जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हमजा मीम नून इसका रूपट हो गया। सिला और मौसूल दोनों मिलकर क्या होंगे? अय्युहा की सिफ्त बनेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। निदा मुनादा जब होंगे ना, तो जिनको पुकारा जा रहा होगा ना, वो सिफ्त बनकर आएंगे उसकी। यानी मौसूफ कौन है? ए लोगो, जो बुला रहा है, और ईमान लाए हो, जो ईमान लाए है ना, वो अब सिफ्त बनकर आ रहे हैं। ये उनकी सिफ्त है कि वो ईमान लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मौसूल और सिला दोनों जो है हरफ निदाया जो है ना, उनकी सिफ्त बन के आएंगे, या निदा मुनादा की सिफ्त बनकर आएंगे। ला तकूनू, ना तुम हो जाना, ला लाए नहीं है,
جو مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، یہ تکونونا تھا، اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی صورت کی وجہ سے۔ کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، ماضی کا ناقص ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر کا صیغہ ہے۔ انتم کی ضمیر اس میں اسمو کانا ہے، اصل میں یہ کانا ہی ہے نا، کانا سے ہی بنا ہے، کانا یکونو، یکونو سے ہی جو ہے تکونونا بنا ہے، جو کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور اب ہم نے چونکہ اس کا اسم دیکھ لیا کہ یہ اسم کانا انتم کی ضمیر بن گئی ہے، تو اب ہم اس کی خبرو کانا دیکھیں گے۔ خبر کانا کے لیے آگے دیکھیے، کاف حرف جر، حرف مانند اور تشبیہ ہے، اور حرف جر جو ہوتا ہے نا وہ مضارع کو یا کسی بھی اسم کو مجرور، اسم کو مجرور کرتا ہے، حرف جر اسم کو مجرور کرے گا۔ تو کا جو ہے حرف جر ہے، اور اللہ دینا کیا ہے، موصول ہے، اللہ دینا موصول ہے، آگے اس کا صلہ بنائیں گے، کفارو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور واو عطفی قالو اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو کفارو بھی فعل ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور واو عطفی کے ذریعے قالو بھی قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ فعل ہے، ماضی کا، جمع ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم صرف صلے کو دیکھیں گے، کلذین کفارو، یہ تو بن گیا صلہ، اور صلہ اور موصول دونوں مل کے کیا ہوئے، چونکہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا نا کاف حرف جر مانند کی وجہ سے، تو یہ بن جائیں گے خبرو ان کانا، اسم کانا آ گئی اس کی ضمیر انتم کی، اور کلذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ خبرو کانا بن جائے گا۔ وقالو، اب اس کو دیکھ لیں گے، واو عطفی کے ذریعے پیچھے جڑے گا، لیکن ابھی ہم اس کو علیحدہ دیکھتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لی اخوانہم انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے یا اپنے بھائیوں کے لیے، اصل میں یہ لی جو آیا ہے نا، لی اخوانہم، اخوانہم جو ہے مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، لی حرف جار نے اس کو مجرور کر کے جو ہے یہ مرکب جاری کا پیٹرن تو بنا دیا ہے، لیکن اصل میں نا یہ اس کا فاعل بھی ہے، قالو کا مقولہ تو ہوگا ہی، بنے گا ہی، لیکن اس میں نا تھوڑا سا ایک ہے، ایک ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے اس کو اس کا فاعل بنایا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے نا، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، تو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے مفعول، بظاہر یہ مفعول نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ لی حرف جار سے پہلے جو ہے یہ اخوانہم جو ہے نا، یہ کیا کہیں گے اس کو، محلن مرفوع تھا، محلن مرفوع تھا، جس کو لی اخوانہم نے جاری کی صورت دے دی ہے نا، تو اس وجہ سے اب یہ مرکب جاری کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اذا جب، اذا حرف جو ہے وہ ظرفیہ ہے، ظرفیہ ہے اور شرطیہ ہے، اور زیادہ تر بمعنی مستقبل کے استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ فعل مظاہرہ آتا ہے نا تو مستقبل کے معنوں میں آتا ہے۔ اذا کی کبھی تو شرط جملے میں موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی، تو ہم جملے میں دیکھیں گے اگر شرط موجود ہے تو اس کو مینشن کریں گے، اور اذا ظرفیہ شرطیہ بمعنی مستقبل کے، ضربو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ کثیر المعانی لفظ ہے، ضاد را با، اس کو ہم ضربہ اگر دیکھتے ہیں تو مارنے کو بھی کہتے ہیں، ضربہ اگر دیکھتے ہیں نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، ضربہ اگر کہتے ہیں تو سیر تفریح کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھنا، دلائل کو دیکھنا، اس طریقے سے کثیر المعنوں میں آتا ہے۔ یہاں پہ اس کا جو معنی آ رہے ہیں وہ جب انہوں نے سفر کیا، ٹھیک ہے۔ ضربو فی الارضی زمین میں، فی حرف جار مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، ضربو فعل کے متعلق ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا ایک۔ او یا او عطفی ہے، جملے کو جوڑے گا، کانو یا وہ تھے، کانو فعل ماضی ناقص، انتم کی کانو چونکہ فعل ماضی ناقص ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ہم کی ضمیر اس میں اسم کانا ہوگی، ہم کی ضمیر اس کا اسم کانا ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اسم جو ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، اور ضمائر جو موجود ہوتے ہیں کسی بھی فعل کے اندر وہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، تو ہم کی ضمیر اس کا اسم کانا بنے گا۔ غزن، یہ منصوب اسم آ گیا جو کہ خبرو کانا بن کر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے او عطفی کے ذریعے پیچھے جملے کا حصہ بن جائے گا۔
یہاں پہ ایک جملہ کنپلیٹ ہو گیا. لو اگر، لو یہاں پہ شرطیہ ہے. شرط کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا نا، ان کی بات بتائی جا رہی ہے نا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہو تم ان کے جیسے نہ ہونا. ان کو مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے جیسے نہ ہونا. کن کے جیسے؟ جن لوگوں نے کہا تھا کہ کاش اپنے بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے جہاد کر لیا تھا، کہ اگر انہوں نے زمین میں سفر یا کیا ہوتا، یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ نہ جاتے اس طریقے سے اور ہمارے پاس ہی رہتے، تو وہ نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. تو شرط کیا ہے؟ لو اگر، کانو وہ ہوتے، کانو اس میں فعل ماضی ناقص جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کے اندر اسم کانا، اور عندنا ظرف کے ساتھ ضمیر بن رہی ہے، خبرو کانا ہوگا. ٹھیک ہے، آئندہ ایک ظرف ہے، یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بنے گا، منصوب ہونے کی وجہ سے یہ خبرو کانا بن جائے گا. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ بن جائے گا. یہ ہو گیا جملہ شرطیہ. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے جواب شرط، یعنی جزائیہ جملہ شروع ہوگا. ماں تو نہ. اب اگر دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، یہ شرط آ گئی. یعنی کہ اگر وہ پاس ہوتے تو نہ مرتے، یہ جملہ شرط والی اس میں شکل میں آ گیا. ماں نافیہ ہے، ماں تو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم کی ضمیر اس میں فاعل ہے، تو وہ سب نہ مرتے. وہ کے لیے کیا آتا ہے؟ ہم. وما اور نہ ہی واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، اور قتلو نہ وہ قتل کیے جاتے، فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ ہم کی ضمیر اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے، نائب الفاعل ہو گیا. اب یہ دونوں، یہ بھی جملہ فعلیہ نافیہ اور وہ بھی جملہ فعلیہ نافیہ و عاطفی کے ذریعے جوڑ کر ایک ہی جملہ بن جائے گا، جو جواب شرط ہوگا. یعنی لو شرطیہ کا جواب شرط یہ پورا جملہ بن جائے گا، اور یہ پورا جملہ جملہ شرطیہ ہو گیا. لیجعل تاکہ وہ بنا دے، لی لام کئی لام تعلیل جو مضارع کو منصوب کرتی ہے. اب آپ ان لام سے کافی حد تک واقف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے پی ڈی ایف وغیرہ کے ذریعے بھی سمجھ لیا کہ یہ جب لام کے نیچے زیر آئے گا اور آگے مضارع منصوب آئے گا، میننگز اس کا تاکے میں آئے گا، تو یہ جملہ تعلیلیہ ہوگا. جملہ تعلیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو سبب یا تعلیل بیان کرتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے اس کے کام کے ہونے کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لام کئی لام تعلیل نے مضارع کو منصوب کیا. یا جعل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، جیم آئن لام اس کا روٹ ورڈ، اللہ اس کا فاعل، مرفوع اسم ہمارے پاس آ گیا، معرفہ بھی ہے، اور ذالک اسم اشارہ، حسرتن منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس. اسم اشارہ جو ہے نا، ذالک حسرتن، یہ دو اسم ضرور ہیں، لیکن اسم یہ اشارہ جو آیا ہے نا، یہ صرف ایک اشارے کے لیے ہی آیا ہے، نہ تو مشار الیہ بن رہا ہے، اور نہ ہی اس کا یہاں پہ کوئی ایک مطلب کوئی اسپیشل جو ہے وہ پرپز ہے، صرف ایک اشارہ دینے کے لیے آیا ہے. حسرتن منصوب اسم ہو کے ہمارے پاس مفعول بن رہا ہے فعل کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. اصل میں یہ اس کو کس چیز کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ جہاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا، جہاد کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اب مرنا اتنا تکلیف دہ عمل ضرور ہے، لیکن جن کے دل اللہ کے ایمان کی روشنی سے منور ہوتے ہیں نا، اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ واقعی شہید ہونے کا درجہ کتنا بڑا ہے، یا وہ ایمان میں اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے موت کوئی اہمیت نہیں رکھتے. فی حرف جار ہے، قلوبی ہی مرکب اضافی کا پیٹرن ہو کے حرف مرکب جاری بن گیا، اور پھر یہ مرکب جاری جو ہے متعلق ہو گیا یجعل فعل کے. تو اس طریقے سے یہ پورا ایک جملہ فعلیہ تعلیلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، تعلیل اس میں بیان ہوئی نا، تو اس وجہ سے جملہ فعلیہ جو ہے وہ تعلیلیہ بنا. واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا بنائیں گے، یحیی وہ زندگی بخشتا ہے، یحیی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو ہاں صحیح ہے، واو حالیہ. واو حالیہ کیا کرے گا؟ جملے کا ربط توڑے گا. اب بتایا کیا جا رہا تھا؟ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا نا، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایک دم چینج ہو گیا بات.
واو حالیہ اللہ مبتدا، یحیی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یا اس کا روٹ ورڈ، واو حتفی یمیت فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ، واو عطفی کے ذریعے دونوں جملے جڑ گئے اور خبر بن گئی اللہ مبتدا کی۔ یہ جملہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، واو عطفی کے ذریعے پیچھے یہ حال بتائے گا، پیچھے جملے کا نا حالیہ ہے نا، واو حالیہ آ گیا، تو واو حالیہ جب بھی آئے گا نا جملہ پیچھے والے جملے سے حال بن کے کنیکٹ ہوگا، یہ حال بتایا گیا یہاں پہ۔ واو عطفی آگے اللہ مبتدا، بیما بھی حرف جر جو کہ سبب بھی بتائے گا، بھی سببیہ بھی ہم اس کو کہیں گے، اور ما موصولہ ہے، تعملون فعل بفاعل ہے، تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بصیر با صاد را روٹ ورڈ کے ساتھ مرفوع اسم ہمارے پاس جو اللہ مبتدا کی خبر بنے گی، اور یہاں پہ کیا ہوگا، ما موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے بھی حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق خبر کے ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ جملہ اسمیہ مکمل ہو جائے گا، یعنی اللہ مبتدا، بصیر اس کی خبر، اور بما تعملون اس کے متعلق ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کیا ہے کہ ایک تو موت کا خوف، کافر کو موت کا خوف ویسے بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن منافق کو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منافق دوسروں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایمان والا شو کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ ہر ایک شخص کی موت کا وقت متعین ہے، یہ بات واضح کی گئی۔ اگر وہ تمہاری گود میں بھی بیٹھے ہوں گے نا تب بھی ان کو موت آ جائے گی، گھر تو پھر بہت بڑی بات ہے، کتنے ہی کوئی پہروں میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی کوئی قلعوں میں محفوظ کیوں نہ ہو، چاہے کہیں پر بھی کیوں نہ چلا جائے، موت تو پہنچ کے رہے گی اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس طرح کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو کافروں کا انداز تھا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے اور جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ یہ ساری باتیں اصل میں نا در حقیقت ایمان کے منافی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی کہ اگر ہم جب بھی کوئی ایسا لفظ کہتے ہیں نا کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم شیطان کو اس عمل میں شریک کر رہے ہیں، یہ کلمہ ہی شیطان کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اسی طرح ہونا منظور تھا، اس کی حکمتیں اس کو ہی معلوم ہے، یہ ہے ایمان والوں کا رویہ۔ ہم اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے کون سا کام کس طریقے سے رکھا ہے اور اس میں اس کی کیا حکمت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم تو کاش کہہ کے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اپنے نفس کا کہ آ جاؤ اور اس میں اور وسوسے ڈال دو۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک کافر کی سزا ہے۔ جب بھی کہیں پہ یہ ہوتا ہے نا بات کہ کوئی انسان اس طریقے سے اپنی کسی بھی نہ ہونے والے کام کو، اپنی کسی بھی خواہش کو، اپنی کسی بھی حسرت کو حسرت بنا لے اور وہ کہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، اس نے شیطان کا دروازہ کھول دیا اور پھر وہ دوسروں سے حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں گے اور ہم کہیں گے اس میں کوئی نہ کوئی میرے رب کی حکمت ہے، کوئی بھی کام اس کی حکمت سے خالی تو نہیں ہے، تبھی تو اللہ رب العزت کو اپنے اوپر ایمان اور بھروسہ ہمارا پسند آئے گا اور اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش سے نکال دیں گے۔ لیکن اگر ہم ہر ایک چیز کو حسرت بنا لیں گے، کاش ہم یوں نہ کرتے، کاش یہ کام نہ کیا ہوتا، تو کیا ہوگا، شیطان وسوسوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 کو دیکھتے ہیں، وَلَا إِنْ اور یقیناً قُتِلْتُمْ تم قتل کر دیے جاؤ، قتل تم قتل کر دیے جاؤ، او فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، او یا مت تم مر جاؤ، لمغفرۃ البتہ بخشش ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، خیر بہترین بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مر جاؤ، یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، یعنی او یا مر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے،
جسے وہ جمع کرتے ہیں. یہاں کافروں کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے. کیا انسان کر لیتا ہے، کتنا جی لیتا ہے انسان، لیکن کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں انسان کے اندر حسرتیں پیدا کرتی ہیں نا، یہ اس کے لیے شیطان کے دروازے کھول دیتی ہیں، اور یہ وسوسے پھر بڑھتے بڑھتے جو ہوتی ہیں دوسروں سے حسد کے اوپر ختم ہوتی ہیں. واو حرف عطف ہے، لام لام تاکید ہے، لام مزحل کا ہے، اور جو ہے ان شرط ہے. ان حرف شرط ہے. مت تم، مر گئے تم. متم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر ہے. انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. اگر مارے جاؤ میم تم. پیچھے قتل تم تھا. سوری، قتل تم. سوری سوری. ولا ان اور اگر، قتل تم اگر مارے جاؤ تم. قتل تم فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر حاضر ہے. انتم کی ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل ہے. اس کا فاعل باہر نہیں آ سکتا. انتم کی ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے. اگر مارے جاؤ تم، مارنے والا کون ہوگا یہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ یہ مجہول ہوا ہے. فی سبیل اللہ، پہلے سبیل اللہ کو مرکب اضافی بنائیں گے. دو اسم ہیں، دونوں ہی شرائط کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، اور فی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری ہو جائے گا. جو متعلق ہو جائے گا قتل تم فعل کے. یہاں پہ ہو گیا ایک جملے کا حصہ مکمل، جملہ فعلیہ، یعنی جملہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. او یہاں پہ او عطفی جملے کو جوڑے گا. مت تم یا مر جاؤ تم. اب یہ مت تم جو ہے نا، یہ فعل ماضی ہے، اور مر گئے تم یعنی تم خود ہی مرے ہو، کسی نے نہیں مارا، یہ مجہول نہیں ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کی ہے. انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. انتم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، کیونکہ اس کا فاعل باہر نہیں نہ آ سکتا. یا مارے جاؤ تم، یہاں تک جو ہو گیا نا، یہ دونوں اباؤ عطفی کی، یہ فعل بفاعل ہو گیا، سوری، فعل بفاعل ہو گیا. او عطف کے ذریعے یہ دونوں جملے جڑ گئے، اور یہ دونوں جملے شرطیہ جملے بن گئے. شرط کیا ہے؟ یقیناً اگر مارے جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یا مر جاؤ تم، لمغفرتن، یہ لام لام تاکید جو ہے نا، یہاں سے جواب شرط بھی شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، البتہ مغفرتن بخشش ہے. یعنی کہ اب یہاں سے جوابی جملہ یا جزائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم جملے کے پیٹرن کو ذرا سا دیکھیں گے. لمغفرتن و رحمتن، یہ واو عطفی کے ذریعے جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مبتدا یہ آ گیا، دوسرا مبتدا یہ ہے. واو عطفی کے ذریعے یہ دونوں جڑ کر مبتدا بن جائیں گے. من اللہ، من حرف جار ہے، اللہ ہی مجرور ہو کے اس کی صفت بھی بنے گی، اللہ تعالی کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ دونوں مبتدا ہو گئے. اور اگر ہم اب اس کی خیرون خبر ہے، ٹھیک ہے، اس کی خبر ہے خیرون. مما، اس سے جو. من حرف جار ہے، ما موصول ہے، یجمعون اس کا صلہ ہے. یہ موصول اور صلہ من حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق بن جائے گا فعل کے، سوری، متعلق بن جائے گا خبر کے. تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، یہ جوابی شرط تو ہے. مغفرتم و رحمتن، یہ دو واو عطفی کے ذریعے مبتدا بن گئے. یہ ان کی صفت ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بخشش اور رحمت، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، تب جو ہے نا وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو بخشش اور رحمت اللہ کی طرف سے. خیرون بہتر ہے، خیرون یہ خبر ہے. خیرون بہتر ہے، نکرہ اسم آ گیا ہمارے پاس. یہ آنسا اس کو خبر لکھیے. مم ما، من حرف جار ہے، ما موصول ہے، یجمعون اس کا صلہ ہے. اور یہ ما موصول اور صلہ من حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ جملے کا پیٹرن بن گیا. یہاں پہ پھر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ موت زندگی کا مالک اللہ رب العزت. جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی دین کی جو ہے وہ بالادستی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ دنیا میں کتنے سال اور جی لے،
20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, कितने साल जी लेंगे तो क्या जमा कर लेंगे? अगर सवाब जमा करेंगे तो उससे ज्यादा गुनाह इकट्ठे कर लेंगे ना। तो अल्लाह ताला ने जिनको शहादत की मौत दी है ना, उनके लिए इससे बड़ी सआदत और कोई नहीं है कि अल्लाह ने उनको अपने रास्ते के लिए चुन लिया। यानी अल्लाह फिर जिसको चुन लेता है ना अपने रास्ते के लिए, उसके लिए दुनिया की कोई अहमियत नहीं रहती। अल्लाह ने जब जिसका को चुन लिया, उससे अफजल कोई भी नहीं है। अल्लाह फिर उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, बख्शिश कर देगा उसकी। और अल्लाह के पास जो नेमतें होंगी ना, वो इन तमाम नेमतों से बे इंतहा ज्यादा होंगी, जो कि ना किसी आंख ने सुनी ना देखी। आप दुनिया की नेमतों से उनका शुमार नहीं कर सकते। आप दुनिया में कितनी ही नेमतें हों, बड़ी से बड़ी भी नेमत वहां की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अगर अल्लाह की राह में मारे जाएं या फिर कत्ल कर दिए जाएं, तो वो घाटे का सौदा नहीं है। जो लोग अपने ईमान में इतने पुख्ता होते हैं ना, वो मौत से नहीं डरते, वो घबराते नहीं है, वो दुआ मांगते हैं शहादत की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शहादत की मौत देना। क्योंकि वो अल्लाह के कलाम को हक समझते हुए जब इसको पढ़ते हैं और शहीद के दर्जात को देखते हैं, तो वो दिल से उसके ऊपर यकीन रखते हैं। और फिर वो उन दर्जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत से पाते हैं। अल्लाह ताला जब किसी के सच्चे जज्बे को देखता है ना, उसके दिल की कैफियत को देखता है कि इसके दिल में क्या, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। तो अल्लाह ताला जब उसके दिल की